जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं बात करूँगा हालिया दिनों में जो एक आज़ादी इज़हार राय के हवाले से बहस छिड़ी हुई है पाकिस्तान में, जिसमें 2 कैंप बन गए हैं। एक कैंप का ख़्याल है कि पाकिस्तान में जो सहाफ़ी हैं वो शायद अपने ऊपर खुद ही हमले करवाते हैं, इदारों को बदनाम करने की एक साज़िश है। दूसरे कैंप का ख़्याल ये है कि पाकिस्तान में इज़हार राय की आज़ादी बिल्कुल ख़त्म हो गई है और उस हवाले से जो है इल्ज़ामात भी लगाए जाते हैं। मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ ये दोनों कैंप जो हैं वो जज़्बातियत का शिकार हो रहे हैं और शायद चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली देख नहीं पा रहे हैं। मैं पाकिस्तान में जो इस वक़्त बात करने की आज़ादी है, उसके हवाले से जो ख़दशात हैं, उन पर भी बात करूँगा। जो इसमें मौजूदा हुकूमत और पिछली हुकूमतों का रोल रहा है, उस पर भी बात करूँगा। सिक्योरिटी इदारों पर जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, उनकी क्या हकीकत है, उस पर भी मैं थोड़ी-सी गुफ्तगू करूँगा और उसके बाद मैं ये भी आप को बताऊँगा कि क्यों ये ज़रूरी है कि मुआशरे में एक हेल्दी डिबेट कायम रहे। लोग जो कहना चाहते हैं, अपने ख़्यालात का इज़हार करना चाहते हैं, उनको क्यों ये मौका दिया जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं ये कि इस वक़्त हो क्या रहा है। देखिए ये सिलसिला अगरचे सहाफ़ियों पर हमलों का सिलसिला पुराना है, लेकिन अभी जो रीसेंट डिबेट चली है वो अब सार आलम पर हमला हुआ, उन्हें गोली लगी, उन्हें अस्पताल जाना पड़ा और ये कहा गया हुकूमती जमात की तरफ से, उनके हामियों की तरफ से और सिक्योरिटी इदारों की तरफ से कि जी नहीं शायद ये ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ और ये हमें बदनाम करने की साज़िश है, क्योंकि उन्होंने खुलकर इल्ज़ाम लगाया था डीजीआईएसआई पर उससे 1 दिन पहले और इस सारे वाक़े को उससे जोड़ा गया और ये कहा कि ये कैसे हो सकता है कि एक आदमी जिसको गोली लगी है वो गाड़ी में चला जाए और अपनी वीडियो भी बना ले और बज़ाहिर निशानात नज़र ना आए और उनको फिर वो तस्वीर जारी करनी पड़ी जिसमें ये नज़र आ रहा था कि उनको गोली लगी है। इसी तरह सत्तूर पर हमले के बाद भी यही जो मुकालमा है वो दोहराया गया दोनों कैंप्स की जानिब से। ये कहा गया कि सत्तूर को तो मारने वाले जो हैं उनका कैसे ताल्लुक हो सकता है किसी सेंसिटिव एजेंसी से, क्या वो इतने बेवकूफ़ होते हैं कि वो आके अपना तारुफ कराएँगे वगैरह, वगैरह। लेकिन उसके बाद जो मुज़ाहिरा हुआ सत्तूर के साथ सॉलिडैरिटी शो करने के लिए इस्लामाबाद में सहाफ़ियों का और उसमें हामिद मीर ने जो तकरीर की, उसमें उन्होंने ख़ासे गुस्से में कुछ इल्ज़ामात लगाए पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उन पर और उसके नतीजे में हमने देखा है कि उनका जो प्रोग्राम है वो भी इस वक़्त ऑफ एयर कर दिया गया है और उन्होंने अपना प्रोग्राम नहीं किया इस हफ्ते के आगाज़ में जो उनका पहला प्रोग्राम होना चाहिए था। सो कुछ लोग उस पे बहुत खुश हैं और और उनका ख़्याल है कि हामिद मीर को उनके किए की करार वाक़ई सज़ा मिली है और लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका ये कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और इज़हार की आज़ादी जो है उस पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। देखिए, मैं सबसे पहली बात जो करता हूँ वो ये है कि क्या पाकिस्तान में जर्नलिज़्म की आज़ादी है? क्या पाकिस्तान में आप हर वो बात कर सकते हैं जो आपको करनी चाहिए? पहले तो जो लोग इस हवाले से कहते हैं कि पाकिस्तान में सहाफ़त मादर-पिदर आज़ाद है, उनमें से अक्सरियत उन लोगों की है जो मेनस्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया की जो एक क्लियरली डिफाइंड लाइन्स हैं, उनको ब्लर कर जाते हैं और ये सोशल मीडिया पे पोस्ट होने वाली खबरों को और मैसेजेस को भी वो ये समझते हैं कि ये मीडिया है, क्योंकि सोशल मीडिया के आने के बाद हुआ ये है कि हर वो शख्स जिसने अपने बायो में लिख दिया है कि मैं जर्नलिस्ट हूँ या वो कैमरा उठा के फील्ड में निकल गया है या अपने मोबाइल फ़ोन से उसने वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर दी है या उसके सामने बैठ गया है और उसने तबसरा निगारी शुरू कर दी है। ना उसका कोई जर्नलिज़्म का बैकग्राउंड है, ना कुछ और है, लेकिन इस तरह के आइसोलेटेड इंसिडेंट्स को लेकर जो भी एग्रीव्ड पार्टी होती है, वो एक केस बनाने की कोशिश करती है कि जी देखें हमारे खिलाफ जो है वो ये एक कैंपेन चलाई जा रही है और इस किस्म की गुफ्तगू की जा रही है वगैरह वगैरह। जो गेट कीपिंग मैकेनिज्म्स हैं मेन स्ट्रीम इदारों में वो ट्रेडिशनली बड़े स्ट्रॉन्ग रहे हैं। आपको हमने ये कई साल ये काम किया है, आपको अपनी खबर का सबूत देना पड़ता है अपने चीफ रिपोर्टर को, अपने एडिटर को और उसके बाद खबर आगे जाती है। अगरचे टीवी के आने के बाद से जो अखबारात का एक सिस्टम था गेट कीपिंग का और खबरों की वेरिफिकेशन का वो निस्बतन लूज़ हुआ है।
کیونکہ ٹی وی چینلز میں ایک دوڑ ہوتی ہے کہ خبر سب سے پہلے کون بریک کرے گا، کون سب سے پہلے ٹکر دے گا، کون سب سے پہلے اسکرین پر آئے گا، اور وہ دوڑ جو ہے وہ چند سیکنڈ کی ہوتی ہے، اور اس میں ویریفیکیشن کی اس طرح اتنی گنجائش نہیں ہوتی. اسی لیے بعض اوقات آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ بہت سارے چینلز جو ہیں وہ ایسی خبریں بھی چلا دیتے ہیں جن کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا، اور اس پر بعد میں معذرت نہیں کرتے. اور اس میں کسی ایک جماعت کے حامی اداروں کی میں بات نہیں کر رہا. مسلم لیگ نون کے دور میں بھی ایسا ہوا کرتا تھا کہ جو ان کے کریٹیکل چینلز تھے وہ ایسی خبریں چلاتے تھے جن کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا تھا. فار انسٹنس ہم نے عمران خان صاحب کے اپوزیشن کے دور میں دیکھا کہ 35 پنکچر کا بہت شور مچا. ٹی وی چینلز نے بہت اس پہ خبریں چلائیں، کسی نے اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن ایونچولی یہ پتا چلا کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. اور خان صاحب نے خود ایک انٹرویو میں حامد میر کے ساتھ یہ مان لیا کہ یہ ایک سیاسی بات تھی. اسی طرح آج کل کے دور میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت کے حوالے سے جو ان کے کرٹکس ہیں مین سٹریم میڈیا میں، وہ بہت ساری ایسی باتیں کرتے ہیں جو شاید حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی، لیکن کیونکہ ایک لیزی جرنلزم کا دور ہے، انویسٹیگیشن خبروں کی اتنی زیادہ نہیں ہو پاتی، سو بعض اوقات اس میں لوز اینڈز رہ جاتے ہیں جس میں پھر پی ٹی آئی جو ہے اس کو اعتراض ہوتا ہے. لیکن کیا اس کی وجہ پاکستان میں جو مین سٹریم جرنلسٹ ہیں وہ اپنا کام کرنے میں آزاد ہیں؟ یقیناً نہیں، کیونکہ اس قسم کی خبروں پر، خاص طور پر ایسی خبروں پر جو کنٹروورشل ہیں، جن میں حکومت کا یا اداروں کا نام آ رہا ہے، اس پر کوئی باقاعدہ قانونی چارہ جوئی کرنے کی بجائے آ، ہمارے اداروں نے، ہماری حکومتوں نے یہ وتیرہ بنا لیا ہے کہ وہ پروپیگنڈا کا سہارا لیتے ہیں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، ایون ان خبروں پر بھی جو صحیح ہوتی ہیں. اگر میں صرف اس دور کی بات کروں تو مہنگائی کے حوالے سے پچھلے 2 سال میں آپ کو جو کچھ بتایا جاتا رہا اور حکومت اس کو ڈیفینڈ کرتی رہی کہ مین سٹریم میڈیا جھوٹ بول رہا ہے، ایونچولی آپ نے دیکھا کہ عزیز کو، شوکت ترین کو نیا فائنانس منسٹر بنایا گیا اور حفیظ شیخ کو جانا پڑا. اسی طرح ندیم بابر کو جانا پڑا. اسی طرح جی آئی ڈی سی کے حوالے سے، دوسرے سکینڈلز کے حوالے سے جو خبریں آئیں ان میں سے بہت سی خبریں درست بھی ثابت ہوئیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اسپیکولیٹو ہوتی ہیں، جیسے بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ عثمان بزدار کی تو حکومت تبدیل ہونے ہی والی ہے، یا عمران خان تو جانے ہی والے ہیں، یا یہ کہ اپوزیشن کو زیادہ ٹائم کیوں مل رہا ہے. تو اپوزیشن ہمیشہ جو میڈیا ہے اس کی ڈارلنگ رہتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے عمران خان اپنے اپوزیشن کے دنوں میں تھے، چاہے وہ اکیلے تھے، ان کی پاپولر سپورٹ نہیں تھی، ان کے پاس صرف ایک سیٹ تھی اسمبلی میں. سو یہ اپوزیشن کو ہمیشہ میڈیا کی طرف سے مارجن ملتا ہے. ہاں، یہ میں ضرور مانتا ہوں کہ حامد میر صاحب نے جو تقریر کی، اس تقریر میں الفاظ بہتر ہو سکتے تھے. اگر آپ کو شکایت کرنی بھی ہے اور آپ کو فنگرز پوائنٹ کرنی بھی ہیں کسی طرف، تو اس کے لیے بہتر الفاظ کا استعمال ہو سکتا تھا. جس قسم کے الفاظ استعمال کیے گئے، مجھے لگتا ہے کہ اس میں وہ لوز بال کر گئے. اور کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صحافیوں کو سینہ گزٹ معلوم ہوتی ہیں، لیکن وہ اس پر کوئی خبر اس لیے نہیں کر پاتے کیونکہ وہ چیزیں ہوتی تو سچ ہیں، لیکن ان کو باقاعدہ ثابت کرنے کا اور خبر کے طور پر سامنے لانے کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا. اس لیے ہم سب اس قسم کے واقعات کے شاہد رہے ہیں. ان کو ہم نے دیکھا ہے اپنے صحافتی کریئر میں کہ پھر وہ ایونچولی خبر نہیں بن پاتی. وہ گوسپ کا ذریعہ تو بن جاتی ہیں لیکن ان پر باقاعدہ خبر نہیں کی جا سکتی. اور آپ کے پاس بطور صحافی ایک پلیٹ فارم اویلیبل ہے، اگر آپ کسی چیز کو ثابت کر سکتے ہیں تو پھر آپ کو نعرے بازی کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ جائیں اور اس پر خبر کر دیں. اور آج تو اتنے چینلز اویلیبل ہیں، اتنے آپ کے پاس پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں، ایون یوٹیوب ہے، آپ ایک ویڈیو بنائیں اور پوسٹ کر دیں اگر آپ کے پاس کوئی اس قسم کی چیز موجود ہے اور آپ اس کو ثابت کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر آپ کو غصے میں گفتگو کرنی ہے اور آپ کو ایسے الفاظ استعمال کرنے ہیں جو شاید بطور ایک صحافی کے، ایک پروفیشنل کے آپ کو استعمال نہیں کرنے چاہیے، تو پھر ایک آپ میں اور ایک عام ٹرول میں یا پارٹی ایکٹیوسٹ میں کیا فرق رہ جاتا ہے. یہ میرا ایک تھوڑا سا اختلاف ہے اپنے صحافی دوستوں سے کہ شاید جذبات اور غصہ کبھی کبھار ان پر غالب آ جاتا ہے. لیکن اگین
ایک آرگومنٹ یہ دیا جا سکتا ہے کہ ان کو اتنا پش کر دیا گیا ہے کارنر میں کہ وہ بھی اب جذباتی ہو گئے ہیں، وہ بھی ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں، لیکن اگین آپ ایک پروفیشنل ہیں اور آپ کو اپنے پروفیشنل کنڈکٹ کا خیال رکھنا چاہیے۔ پاکستان میں یہ چیزیں جو ہیں صحافت کے حوالے سے آپ جو کنسسٹنٹلی لو رینک کر رہے ہیں، اب 2021 کی جو فہرستیں آئی ہیں اس میں پاکستان شاید 145ویں نمبر پر ہے 180 ملکوں میں، اور بھارت 142ویں نمبر پر ہے۔ تو اس کی کوئی وجہ ہے، یہ ایسے نہیں ہو گیا، اور یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف پاکستان کو بدنام کرنے کی سازش ہو رہی ہے، انڈیا میں بھی یہی صورتحال ہے، ہمارے خطے میں جنرلی یہ صورتحال ہے۔ اس وقت صحافیوں پر حملے ہو رہے ہیں، دفتروں پر حملے ہو رہے ہیں، صحافیوں کو اپنا کام کرنے میں دشواری ہے۔ اگر حکومت اپنے اچھے کاموں کے لیے، اکانومی کے اپورڈ سوئنگ کے لیے، یا 10 بلین سونامی کے لیے، یا جو ہے وہ اپنے کووڈ رسپانس کے لیے بیرون ملک چھپنے والی رپورٹیں، بیرون ملک اداروں کے سرویز پیش کرتی ہے بطور ایویڈنس، تو پھر اس ایویڈنس کو بھی مانا جانا چاہیے جو آزادی اظہار رائے کے بارے میں بیرون ملک پبلش ہو رہا ہے، یا وہ ادارے اس حوالے سے فنگرز پوائنٹ کر رہے ہیں پاکستان کی طرف۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی مرضی کی رپورٹس جو انٹرنیشنل فورمز پر اویلیبل ہیں وہ تو پک کر لیں، اور جو آپ کو سوٹ نہیں کرتی ان کو آپ یہ کہیں کہ یہ ہمیں بدنام کرنے کی سازش ہے، کیونکہ اگر غیر ملکی قوتیں آپ کو بدنام کرنا چاہتی ہیں تو پھر وہ ہر چیز میں کریں گی، وہ کسی ایک چیز میں نہیں کریں گی۔ سو آپ پک اینڈ چوز نہ کریں تو بہتر ہے، وہاں پہ آپ کا کیس ویک ہو جاتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ جی دیکھیں صحافیوں نے کوئی ثبوت تو پیش کیے نہیں، انہوں نے الزام لگا دیا، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایف آئی آر کروانے پولیس اسٹیشن میں جاتا ہے تو اسے ثبوت ہاتھ میں پکڑ کے لے کے جانا چاہیے، تاکہ وہ پولیس کا کام آسان کرے، انویسٹیگیشن ایجنسی کا کام آسان کرے۔ کمپلیننٹ جب اپنی شکایت درج کراتا ہے، جیسے ان تمام کیسز میں جو صحافیوں کے ساتھ ہوئے، ایف آئی آرز کٹوائی گئیں، تو اس میں انویسٹیگیشن ایجنسی کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ پھر ثبوت اکٹھے کرے اور یہ سامنے لائے کہ کیا یہ ایف آئی آر درست تھی، کیا اس میں لگائے جانے والے الزامات درست تھے یا نہیں۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری ایف آئی آرز جو ہیں وہ کویش اس وجہ سے ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ الزامات درست نہیں پائے جاتے، اور اگر ہمارے ادارے اور ہماری حکومت یہ کنونسڈ ہے کہ یہ الزامات صرف اس لیے لگائے جا رہے ہیں کہ اداروں کو بدنام کیا جائے اور حکومت کو بدنام کیا جائے، تو پھر تو آپ کے پاس بڑا اچھا موقع ہے۔ مطیع اللہ جان کے کیس میں بھی سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے، ستور کے کیس میں بھی سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے۔ آپ ان لوگوں کو گرفتار کریں، کیسز کو پرسو کریں، ان کو سامنے لائیں، تاکہ دنیا کو یہ پتہ چلے کہ واقعی یہ لوگ کسی سازش کا حصہ تھے، اور جو انڈیپینڈنٹ سوچ رکھنے والے لوگ موجود ہیں، یا جو اس کو آزادی اظہار رائے کا ایشو سمجھ رہے ہیں، وہ بھی آپ کی آواز میں لائیں۔ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی گولیاں تو کبھی لگی ہی نہیں تھیں، اور حامد میر کے دیکھیں پیٹ پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور انہوں نے اتنا بڑا زبردست ڈرامہ کیا۔ تو پھر میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو یہ جو سوال ہے یہ سب سے پہلے عمران خان صاحب سے پوچھنا چاہیے۔ آپ ایک سوشل میڈیا ٹرینڈ چلائیں اور ان سے پوچھیں کہ جی جب ان کو گولیاں لگی تھیں اور آپ ہسپتال میں ان کو دیکھنے گئے تھے، اور وہاں پہ آپ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہیں اپنا پسندیدہ اینکر قرار دیا تھا، اور آپ نے یہ کہا تھا کہ اس قسم کے واقعات نہیں ہونے چاہیے، تو آپ نے تو ان کی عیادت کی تھی، آپ تو ان کی حالت دیکھ کر آئے تھے۔ آپ ہمیں بتائیں کہ کیا ان کو گولیاں لگی تھیں یا نہیں لگی تھیں، اور اگر عمران خان صاحب یہ کہہ دیتے ہیں کہ ان کو گولیاں نہیں لگی تھیں اور وہ ڈرامہ تھا، تو وہ ڈرامہ ایکسپوز ہو جائے گا، لیکن پھر ان کو یہ سوال کا جواب دینا پڑے گا کہ وہ سولیڈیرٹی شو کرنے کیوں گئے تھے اور انہوں نے ان کے حق میں بیان کیوں دیا تھا۔ اسی لیے جیسے میں نے پہلے کہا کہ آزاد میڈیا جو ہے وہ اپوزیشن کا ڈارلنگ ہوتا ہے، اور اپوزیشن کو ہمیشہ مارجن ملتا ہے۔ اس وقت عمران خان صاحب کی ضرورت تھی اپوزیشن میں رہتے ہوئے کہ وہ حکومت پر تنقید کریں اور حامد میر کے ساتھ کھڑے ہوں، تو انہوں نے اس موقع کو استعمال کیا۔ اب اس وقت پی ڈی ایم کی ضرورت ہے، اپوزیشن میں شامل جماعتوں کی ضرورت ہے، اس لیے وہ اب کبھی اسد طور کے گھر جاتی ہیں، اور کبھی ابصار عالم کے گھر پہنچ جاتی ہیں ان سے اظہار یکجہتی کے لیے، کبھی جو ہے وہ پریس کلبز میں اظہار یکجہتی کرتی ہیں۔ تو وہاں پہ میرا خیال ہے کہ پریس کلبز کی حد تک تو ٹھیک ہے، سٹیٹمنٹس کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن صحافیوں کو خود یہ سوچنا چاہیے کہ اگر وہ چل کے آپ کے گھر آ رہے ہیں تو کیا آپ کو
اس کو انٹرٹین کرنا چاہیے یا ان سے پولائٹلی معذرت کر لینی چاہیے کہ جی شاید یہ مناسب نہیں لگے گا، اور اس سے جو آپٹکس جائیں گے اس سے یہ لگے گا کہ شاید آپ اس جماعت کے ساتھ منسلک ہیں، چاہے آپ کا ایسا کوئی ارادہ نہ ہو اور آپ اس کے بعد بھی اپنا کام انڈیپینڈنٹلی جاری رکھیں، لیکن ان آپٹکس کو آپ کے مخالفین آپ کی کریڈیبلٹی کو داغدار کرنے کے لیے استعمال کریں گے۔ سو میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے صحافی دوستوں کو اس حوالے سے کوئی اسٹریٹجی بنانی چاہیے اور اس ٹرینڈ کو ڈسکریج کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ اس پر خوش ہوں کہ جی وہ دیکھیں چل کے ہمارے گھر آ رہے ہیں اور یہ کتنی اچھی بات ہو رہی ہے، کیونکہ I can assure you جیسے عمران خان صاحب آج خلاف ہیں ان صحافیوں کے جو اپوزیشن کے دنوں میں ان کے بارے میں اچھا لکھ رہے تھے اور ان کو لگتا ہے کہ یہ اب بہت برے ہو گئے ہیں اور مجھ پر تنقید کر رہے ہیں، اسی طرح پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں بھی جو ہیں، کل کو ان میں سے کوئی جماعت اگر اقتدار میں آ گئی تو ان کو یہی سارے صحافی دوبارہ برے لگیں گے جو اس وقت اچھے لگ رہے ہیں۔ اگر آپ نے ان پر کچھ سوالات اٹھائے، کچھ ان پر تنقید کی یا ان کے سکینڈل سامنے لائے، جیسے ہم نے نواز شریف کے اور پیپلز پارٹی کے پچھلے دور میں دیکھا 2008 سے 13 تک اور 2013 سے 18 تک، کہ ایگزائل کے دنوں میں جب بے نظیر بھی ملک سے باہر تھیں اور نواز شریف بھی ملک سے باہر تھے، وہ تمام جرنلسٹ جنہوں نے ان کو میڈیا میں زندہ رکھا، ان کے انٹرویوز کرتے رہے، ان کے حوالے سے خبریں چھاپتے رہے، اپوزیشن کو کور کرتے رہے، جب انہوں نے ان کے اقتدار میں آنے کے بعد اپنے اپنے دور میں ان کے حوالے سے خبریں کرنی شروع کی تو وہ خبریں ان کو پسند نہیں آئیں۔ پیپلز پارٹی نے بھی میڈیا کو ہوڈ ونک کرنے کی کوشش کی اور اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ شہری رحمان کو بطور وزیر اطلاعات استعفیٰ بھی دینا پڑا تھا، کیونکہ انہوں نے پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی سے اس وقت اتفاق نہیں کیا تھا۔ پیپلز پارٹی اپنے دور میں مختلف چینلز کا بائیکاٹ بھی کرتی رہی ہے۔ پھر نواز شریف نے بھی پیمرا کو استعمال کر کے اپنے سیاسی مخالفین کو اور وہ ٹی وی چینلز یا وہ ادارے جو ان پر زیادہ تنقید کر رہے تھے، خاص طور پر پاناما کے دنوں میں، ان کو تھوڑا سا ٹائٹ کرنے کی کوشش کی، اگرچہ اس کی انٹینسٹی شاید اتنی نہیں تھی جتنی ہمیں آج کل کے دور میں نظر آ رہی ہے، کیونکہ آج کل جیسے ہم بار بار یہ شور سنتے ہیں کہ جی حکومت اور ہماری فوج ایک پیج پر ہے، تو جب ایک پیج ہوتا ہے تو نشہ دو آتشہ ہو جاتا ہے، اور اس نشے کے اثرات جو ہیں وہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، اور اقتدار کا نشہ تو ویسے ہی بڑا برا ہوتا ہے، کیونکہ دوسرا اس کی مینیفیسٹیشن جیسے ہم دیکھ رہے ہیں نواز شریف کے پچھلے دور میں پیکا کا ایک قانون لایا گیا تھا جس کے تحت ان کا خیال یہ تھا کہ کیونکہ پی ٹی آئی سوشل میڈیا کو بہت مؤثر طریقے سے استعمال کر رہی ہے ہمارے خلاف، تو کوئی ایسا قانون لایا جائے کہ ان کو ٹارگٹ کیا جائے اور سوشل میڈیا کو قابو کرنے کی کوشش کی جائے، اور وہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ کرما جو ہے وہ ایونچولی آ کے آپ کو ہٹ کرتا ہے۔ سو اب پی ٹی آئی کے دور میں پی ٹی آئی اسی قانون کو استعمال کرتے ہوئے اس کو مزید شکیں اس میں ڈالتے ہوئے اب پی ایم ایل این کو اور اپنے خلاف ہونے والی جو تنقید ہے اس کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن جب مسلم لیگ نون کی حکومت یہ کر رہی تھی تو پی ٹی آئی اس پر تنقید کر رہی تھی، اب پی ٹی آئی یہ کر رہی ہے تو مسلم لیگ نون کی حکومت اس پر تنقید کر رہی ہے۔ کوئی سیاسی جماعت، مجھے 20-22 سال ہو گئے ہیں یہ جرنلزم سے منسلک ہوئے، صحافت، ایکٹیو صحافت بھی کی، صحافت پڑھائی بھی، دور سے بھی دیکھا، اندر رہ کر بھی دیکھا، پاکستان میں کوئی سیاسی جماعت ایسی نہیں ہے جو انڈیپینڈنٹ میڈیا کو انکریج کرنا چاہتی ہو یا اس کے حق میں ہو کہ انڈیپینڈنٹ میڈیا ہو اور اس پر سوالات اٹھتے رہے۔ سب کو آزادی صحافت کی یاد اس وقت آتی ہے، وہ نعرے وہ اس وقت لگاتے ہیں جب وہ خود اپوزیشن میں ہوتے ہیں، اور اقتدار میں آتے ہی وہ نعرے ان کو بھول جاتے ہیں، وہ چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے مسلم لیگ نون ہو، اور چاہے اب پی ٹی آئی ہو۔ بہرحال جو ہمارے طاقتور ادارے ہیں وہ تو طاقتور ادارے ہیں، اور ان کی تو ایک کنسسٹنٹ پوزیشن رہی ہے کہ انہوں نے جب بھی ان کے حوالے سے کوئی سوال اٹھایا جاتا ہے تو وہ اس کو ففتھ جنریشن وارفیئر یا پروپیگنڈا یا ہمیں بدنام کرنے کی سازش اور ملک کو کمزور کرنے کی سازش کہہ کر فارغ ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر واقعی ایسی کوئی سازش ہو رہی ہے تو آپ کو اس کو ایکسپوز کرنا چاہیے اور اس کو سامنے لانا چاہیے، کیونکہ ایک طرف تو آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے ہیں، تو آپ سے یہ سازش جو ہے یہ پے در پے واقعات کے بعد کنٹرول نہیں ہو رہی۔
پھر میڈ اپ فیکٹس ہوتے ہیں سوشل میڈیا میں کہ جی دیکھیں یہ سب تو اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کو اسائلم لینا ہے. تو جہاں تک مجھے یاد ہے جتنے نام لیے جاتے ہیں، مشرف دور میں عمر چیمہ پر اسی طرح کا حملہ ہوا تھا، اس کے بعد سلیم شہزاد قتل ہوئے تھے، ان کی لاش منڈی بہاؤدین کے قریب ایک نہر سے ملی تھی. ابصار عالم پر حملہ ہوا، احمد نورانی پر حملہ ہوا، طه صدیقی پر حملہ ہوا، ستور پر حملہ ہوا، حامد میر پر حملہ ہوا. طه صدیقی کے علاوہ مجھے تو کوئی ایسا بندہ یاد نہیں ہے جس نے کوئی اسائلم کی درخواست دی ہو، اور طه نے بھی شاید اسائلم کی درخواست دی ہو یا کوئی اور چیز ہو، لیکن اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ انہوں نے اسائلم لے لیا، وہ اس وقت فرانس میں موجود ہیں، تو باقی تمام لوگ تو اس وقت پاکستان میں ہیں، ان میں سے تو کسی نے اسائلم کی درخواست نہیں دی، اور اگر دی ہے تو اگین ہمارے اداروں کو یہ چاہیے کہ اس کو ایکسپوز کریں. ادروائز آپ ایک آدھ کیس کی بنیاد پر جو ہے وہ سب کو انڈر دا کارپیٹ برش کرنا شروع کر دیں، تو یہ میرا خیال ہے کوئی مناسب بات نہیں ہے. پروپیگنڈے کے لیے تو یہ ٹھیک ہے، لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اگر جان بچانا فرض ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ جو لوگ اسائلم اپلائی کرتے ہیں وہ بھی کچھ غلط نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے تو دین میں ہجرت شامل ہے کہ جی آپ جان بچائیں، اور اس کے بعد نئی اسٹریٹجی جو ہے اس کو آپ اڈاپٹ کریں اور اس حوالے سے آگے چلیں. لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ اس کا زیادہ تعلق پروپیگنڈا سے ہے، حقیقت سے نہیں ہے. جو کیونکہ سلیکٹو پرسپشن کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ صرف وہی حقیقت سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں جس کو وہ حقیقت سمجھنا چاہتے ہیں. ان کے سلیکٹو فیکٹس ہوتے ہیں، سلیکٹو اٹینشن ہوتی ہے، سلیکٹو ریٹینشن ہوتی ہے، اور وہ اسی کو لے کر آگے چل پڑتے ہیں، اور حقیقت کہیں دور رہ جاتی ہے، اور تمام پارٹیاں اس کا شکار ہوتی ہیں. اگر فائنلی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ معاشرے میں ڈسینٹ جو ہے نا، اختلاف رائے جو ہے، وہ ایک ہیلدی معاشرے کی نشانی ہے. کسی معاشرے میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف ایک ہی طرح کی رائے ہو اور سوال نہ اٹھائے جائیں، کیونکہ اگر سوال اٹھانا غلط ہے اور صرف سرکاری سچ کو سچ تسلیم کر لیا جائے، تو پھر ہمیں یہ بھی مان لینا چاہیے کہ بھارت میں مودی کا جو سرکاری سچ ہے وہ بھی ٹھیک ہے، یا امریکہ میں ٹرمپ کا جو سرکاری سچ تھا وہ بھی ٹھیک تھا، یا اسرائیل میں نیتن یاہو کا جو سرکاری سچ ہے وہ بھی ٹھیک ہے. اگر ہم وہاں حکومتوں پر اور وہاں کی اسٹیبلشمنٹس پر آواز اٹھانے والوں کو ہیرو بناتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنے ملک میں بھی اس کو انکریج کرنا چاہیے اور تھوڑا سا اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. میں اکثر یہ سنتا ہوں کہ جی پوری دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ اپنے ملک کے اداروں پر تنقید ہو یا اپنے ملک کے بارے میں کوئی بری بات میڈیا میں چھپے. تو میں ان سب سے یہی پوچھتا ہوں کہ بھارت میں ابھی مور ریسنٹلی جو آرٹیکل 370 کے بارے میں اور کشمیر کے بارے میں جس قسم کی رپورٹنگ ہو رہی ہے، یا کووڈ ریسپانس کے بارے میں جس قسم کی رپورٹنگ ہو رہی ہے، اور پرائم منسٹر مودی کو جتنی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، آپ صرف اگر گوگل کریں تو شاید آپ کو پتہ چل جائے. اور وہاں بھی یہی حال ہے کہ جو مودی کے سپورٹر ہیں وہ اس قسم کے صحافیوں کو دیش دروہی اور غدار قسم کے القابات سے نواز رہے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ ہمارے ملک کو بدنام کرنے کی سازش کر رہے ہیں. امریکہ میں رہتے ہوئے ہم نے پچھلے 4 سالوں میں دیکھا ٹرمپ کے دور میں کہ ٹرمپ کی پالیسیوں پر سی این این یا دوسرے ادارے جو تنقید کرتے تھے وہ بھی یہی کہتے تھے کہ یہ غدار ہیں اور یہ حکومت کو بدنام کر رہے ہیں، اور ٹرمپ تو بہت اچھا آدمی ہے. اسی طرح آپ کو انسٹنسز جو ہیں وہ اسرائیل میں بھی مل جائیں گے. تو سرکاری سچ جو ہے نا وہ واحد سچ نہیں ہوتا. آپ اس کو بے شک واحد سچ سمجھنا چاہیں. اگر یہ فوج پر تنقید کرنا اتنا ہی غلط ہو تو پھر عمران خان صاحب مشرف کے دور میں جب ان کی مشرف سے لڑائی ہو گئی تھی اور وہ وزیر اعظم نہیں بن سکے تھے، تو جو تقاریر اس وقت وہ فوج کے خلاف کرتے تھے پھر وہ بھی غداری کے زمرے میں آتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا. لوگ اپنا جو سینٹیمنٹ ہے اس کو وائس کرتے رہتے ہیں، اپنی جو خیالات ہیں اس کا اظہار کرتے رہتے ہیں. میڈیا کا کام یہ ہے کہ وہ ان آوازوں کو بھی جگہ دے اور خود وہ جس چیز کو غلط سمجھ رہے ہیں وہ بھی سامنے لے کر آئے. اس میں اگر کوئی چیز فیکچولی غلط ہے اور آپ کو اس پر اعتراض ہے تو آپ کے پاس ڈیفیمیشن کے بھی قوانین موجود ہیں، آپ کے پاس پیمرا بھی موجود ہے، آپ کے پاس دیگر جو فورمز ہیں، جو صحافتی ادارے ہیں یا صحافتی تنظیمیں ہیں وہ بھی موجود ہیں. وہاں پر آپ اپنا کیس لے کر جائیں، اس کو فائٹ کریں، ثبوت دیں اور ان صحافیوں کو سزا دلوائیں. اگر کوئی صحافی کسی ملک دشمن سرگرمی میں ملوث ہے تو ان کو بھی آپ عدالت میں لے کر جائیں اور ان پر باقاعدہ کیس چلائیں. اس طرح کے واقعات
जहाँ मारने पीटने के वाकयात हों या हमलों के वाकयात हों, उनसे अगर आप ये समझते हैं कि तब्दीली आ जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। इससे वो आग और भड़केगी। और चंद केसेस तो आपके सामने आ जाते हैं। कितने ऐसे केसेस हैं जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स हैं उनके, या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स हैं उनके, या सिविल सोसाइटी के लोगों के, जो आम तौर पर लोगों के सामने आते ही नहीं है, उनके साथ भी इसी तरह का सलूक हो रहा है, उनकी आवाज को भी दबाने की कोशिश की जा रही है। तो ये हमें सोचना चाहिए कि क्या हम एक इलेक्टेड डेमोक्रेसी हैं, क्या हम एक हेल्दी सोसाइटी हैं, या हम एक अथॉरिटेरियन कंट्री है जहां पे सिर्फ एक रेजिमेंटेड किस्म की सोच हो और सब लोग एक ही किस्म की बातें करें। इससे हेल्दी मुआशरे परवान नहीं चढ़ते। और जैसे मैंने शुरू में कहा था, मेरे साथी दोस्तों को भी यह समझना चाहिए कि वो जज्बातियत को अपने प्रोफेशनलिज्म पर गालिब ना होने दें। मुझे आज की नशिस्त में बस इतना ही कहना था। मुझे उम्मीद है कि दोनों कैंप्स को मेरी बात थोड़ी थोड़ी समझ आ गई होगी। आप अगर चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इस किस्म की गुफ्तगू आपसे करता रहूं। मैं अपने कुछ सहाफ़ी दोस्तों को जो प्रोमिनेंट हैं उनको भी इस चैनल पर लेकर आऊंगा ताकि इस हवाले से गुफ्तगू की जा सके। अब तक के लिए आपका बहुत शुक्रिया।